अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने उम्मत की हर मामले में इस्लाह फरमाई है और रहनुमाई के वो तमाम तर तकाज़े जो उम्मत को दरकार थे बदरजा अतम मुकम्मल किए हैं। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में वो तमाम तर रहनुमाई उम्मत तक पहुँचाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़श्ता से वस्ता हमारी बात ये चल रही थी, निकाह एक ऐसा अमल है जो बाबरकत और इबादत पर मबनी अमल है।
شکر کا بہترین مظہر ہے، عفت پاک دامنی کا بہترین ذریعہ، اور اسی طرح معاشرتی استحکام کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے وہ سارے معیار، وہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے لیے تکلف کا اور پریشانی کا سبب ہو، منگنی سے نکاح تک اس سے دور رہنا چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو بروئے کار لانا چاہیے جو شریعت اسلامیہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اسی سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر وہ کون کون سے رسم و رواج جو چیزیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، جس سے نکاح کے مقاصد، برکت، عبادت، شکر اور یہ وہ ساری چیزیں جو اس معاشرے کا عملی مظہر نمونہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی، آپ کی معاشرتی سماجی زندگی کی، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم، ان کی شادیوں کو جو دنیا کی بہترین شادیاں ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ کے گھر ان کی براتیں آئی ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہترین مثالیں ہیں ہماری زندگی میں کہ انسان اس سے رہنمائی لے سکتا ہے یا اس سے اصول اخذ کر سکتا ہے کہ ان اصولوں کی بنا پر ہمیں اپنی شادیوں کو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اور اگر ہم ان ساری کے ساری ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کا جو فرمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے خاوند، ان کے میاں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو آپس میں سکونت، اطمینان اور ایک دوسرے کے لیے اطمینان کا باعث اور سکون کا باعث ہے اور استحکام کا باعث ہے، اور معاشرتی طور پر، جسمانی اور روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایسا تعلق جو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ تعلق انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن یہی سکون اور عبادت کا عمل آج کے زمانہ میں معاشرتی رسوم و رواج اور اس کے تمام تر وہ نظریات، وہ عوامل جن سے بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا، یہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دکھاوے اور مادہ پرستی کے طوفان میں بہہ چکا ہے۔ ہم اس کی مثالوں کا اگر ذکر کریں، ان سارے کے سارے وہ معاشرتی رسوم و رواج کے کچھ نہ کچھ مظاہر کو علامتی طور پر اشارتاً ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے، نکاح یا رخصتی یہ ایک ایسی تقریب ہے جس میں دونوں خاندان باہم ایک رشتے کے تحت مل جاتے ہیں، دو افراد کے روبرو، دو افراد کے پس منظر میں دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس تقریب سے پہلے کئی ایک تقریبات ہیں جس کو ہم نے مہندی، ابٹن اور کئی نام دے کر ان تقریبات کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ شادی کی اس تقریب سے ولیمے کی تقریب تک یہ کئی ایک تقریبات ایک شادی کے موقع کی بن جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ان ساری کی ساری تقریبات میں جو بنیادی طور پر جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس میں اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
اللہ تعالیٰ فرماتے اسراف ان اللہ لا اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو لا یحب، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کی جو لسٹ ہے اس میں یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں جو اسراف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس اسراف میں، اس پیسے کے اس گردش میں اور اس کے خرچ کرنے میں، پھر وہ ساری کا ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، اس میں یہ بات سب سے بنیادی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے کا اسراف، اس کا بے جا خرچ، دیکھیں اللہ کی یہ نعمت ہے، اور نعمت کو ایسے ہی خرچ کر دینا، اس کے کئی ایک مصارف اور ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، یقین کیجئے، یہ ایک شادی کا ایک ایونٹ جو صرف ایک شادی کی تقریب تھی، کئی تقریبات پر جب یہ مشتمل ہوا، اور ہر تقریب کا جو ایک خرچ ہے وہ ایک متوسط درجے کی پوری شادی کا ایک خرچ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو بہت بڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دوسری بات یہ ہے، وقت، پروگرام جو رکھے جاتے ہیں ان میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کی تیاریوں میں، بازاروں کے چکر اور دیگر جو ہمارے اس ساری کی ساری تیاریوں میں جو تقریبات کے، وہ سارے کے سارے جو اس سلسلے میں کی جانے والی تیاریاں ہیں، اس میں جو وقت لگتا ہے، اور اسی طرح یہ جو وقت ہے اس ساری کی تقریبات میں، یہ پھر ایسا ہے کہ اس میں لیٹ نائٹ، اور یہ ایسی مصیبت ہے جس میں ہم سب بری طرح پھنس چکے ہیں، اور بسا اوقات انسان ان سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایسی معاشرتی طور پر ایسا قدغن اور ایسی قید و بند لگا دی گئی ہیں، اور ایسی لگی لپٹی اور یہ ساری کی ساری صورتحال کو بنا دیا گیا ہے، انسان نکلنا بھی چاہے تو بسا اوقات اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اور رات لیٹ نائٹ، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اگلے دن کے سارے معمولات، وہ سب کے سب ڈسٹرب، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ذمہ داریوں کا بوجھ یا ذمہ داریوں کا ایک اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی ایک تکلیف دہ صورتحال میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ نکاح، خیر النکاح، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنے والا نکاح ہو۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی شادی کی تقریبات میں پیسہ جو خرچ کر سکتے ہیں، یا پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں، اور ہم اس پیسے کے ساتھ کئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے اس بات پر کہ آپ ایک تقریب پہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس کا فرق شاید آپ کی زندگیوں پہ نہ پڑے، لیکن اس ساری کی ساری تقریبات کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، اس سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، اور ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ شادی کی تقریبات میں یہ ساری کی ساری تقریبات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے بسا اوقات معاشرے میں عجیب و غریب سی فضا قائم کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تو اپنی شادیوں کو انجوائے نہیں کرنا جانتے، اپنی خوشی کی تقریبات کو، یہ ایسے خشک سے لوگ ہیں، اپنی تقریبات کو خشکی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جب یہ کسی چیز کا ایک معاشرتی طور پر اس کو ایک حیثیت مل جاتی ہے، اس حیثیت کے ساتھ پھر وہ لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں جو ان سارے کے سارے پروگرام کو یا کرنا نہیں چاہتے یا وہ کر نہیں سکتے، دونوں صورتوں میں وہ رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس واللہ نے وسائل اس سے کہیں زیادہ دے رکھے، آغاز ان کو کرنا پڑے گا، وہ اس بات کا اہتمام کریں، ہم کر سکتے ہیں اور کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کی تقریبات جو شادی سے پہلے کئی ایک تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور ساری کی ساری تقریبات میں اچھا خاصا پورے کا پورا ماحول اور اہتمام کیا جاتا ہے، اگر اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، اور یقین کیجئے انہی لوگوں سے ابتدا ہوگی تو بات بنے گی، پھر یہ معاشرہ ایک متوازن اور توازن کے راستے پہ آئے گا، ورنہ یہ سارے کا سارا جو ایک ماحول سیٹ کر دیا گیا ہے، اس سیٹنگ سے نکلنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔
اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ انہی شادی، نکاح، رخصتی، ولیمہ اور اس سے پہلے کی تقریبات میں جو سب سے بری اور بگاڑ کا سبب بننے والی چیز وہ ہے مخلوط محفلیں، بے پردگی، میوزک اور رقص، فوٹو سیشن، ویڈیو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور اس کا مظہر ہم اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان سے ہے، اس کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسانی زندگی میں جتنا زیادہ اس میں حیا ہوگا، حیا داری آئے گی، گویا کہ اتنی ہی اس کی ایمانداری ہے۔ اس کا ایمان کا لیول اتنا بڑھ رہا ہے جتنی اس میں اللہ نے حیا کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے گنوایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں ہم سب اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اصول یاد کر لیجئے، حیا ایمان کا حصہ ہے، جتنی حیا داری ہوگی اللہ اتنا انسان کا ایمان بڑھاتے ہیں۔ حیا کا لیول اور گراف جتنا گرتا جائے گا، ایمان کا لیول اتنا ہی گرتا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس سارے ماحول میں جس میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، مخلوط محفلیں، بے پردگی، میوزک، رقص اور فوٹو سیشن، اب یہ ایک ایسا سلسلہ بن چکا ہے جو صرف اور صرف اس محفلوں تک ہی محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، کل امتی معافن، اللہ تعالیٰ ہر امت کو، ہر بندے کو معاف کر سکتے ہیں، الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو اپنے گناہ کو ظاہر کرتے، اعلان کرتے ہیں، اعلان کر کر کے بتاتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی، رب فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو معاف ہی نہیں کرنا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ فوٹوگرافر وہ فرشتہ ہے جس کے ذریعے سے کبھی برائڈل فوٹو سیشن، کبھی کپل فوٹو سیشن کے نام پر، کبھی اس ساری کی ساری تقریبات کے فوٹو سیشن کے نام پر جو سارے کے سارے وہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، وہ جو فوٹو سیشن کرنے والا آپ کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا جو اس طرح کے ایک شادی میں شریک تھے، اس نے کہا کہ جب یہ فوٹو سیشن ہو رہا تھا، فوٹو سیشن کرنے کے بعد اس فوٹوگرافر کے بیہودہ کمنٹس میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ وہ خود آپس میں جو بات کر رہے تھے، گزرتے ہوئے جو باتیں میرے کانوں میں پڑی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہاں کیسے بتا دیا جائے۔ اور یہ سارا کچھ یقین کیجئے ہم سب جانتے ہیں۔ صرف مصیبت کیا ہے، فتنہ کیا ہے، جب سے سوشل میڈیا ہے تب سے ہم پر یہ فتنہ بھی آ پڑا ہے کہ ہم نے اپنا اپنی ہر چیز، اپنے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہر چیز کو ہم نے سوشل میڈیا پر دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بغیر شاید ہمارا وہ سارا کا سارا شادی کا فنکشن پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا وہ تصویر، وہ سارے کا سارا وہ منظرنامہ، فیس بک سٹیٹس، اس کی سٹوری، واٹس ایپ سٹیٹس اور گروپس کے ذریعے سے جہاں جہاں تک جا رہا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے لگایا یا کسی نے لگا کر وہ تو ایک دفعہ نظر سے گزرا، کچھ دن وہ گردش پہ رہا، پھر وہ نسیم منسیہ اوپر چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، نیا کچھ آ گیا، لیکن وہ سٹوری میں، ہسٹری میں رہتا ہے۔ اگلی سٹوری، اس کے بعد اگلی سٹوری، اس کے بعد اگلا سٹیٹس۔ یاد رکھیے اگر قیامت کے دن رب تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ وہ سارے کے سارے نتھی کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ وہ سارے سٹیٹس، وہ ساری تصاویر جو ہماری فیملی کی ہیں، ہماری پردہ داری کی ہیں، ہمارے گھر کے ماحول کی ہیں، ہمارے گھروں کے اس ساری کی ساری تقریبات کی ہیں، اگر وہ ساری کی ساری رب نے ہمارے نامہ اعمال سے نتھی کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے تو کوئی جواب بن پائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص
جو اپنے گناہوں کو، یہ گناہ ہے تو اس کو پھر اس کا اظہار، اس کا اعلان، رب فرماتے ہیں اس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ معاف کرنا چاہیں تو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری کی ساری تقریبات کو پھیکا کر دیا جائے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، آگے نہیں بڑھتا، نہ ہی ایک مسلمان کی خوشی کو ماند کرتا ہے، اس خوشی میں شریک ہونا، اس خوشی کو دوبالا کرنا، اسلام کا مزاج اس میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے پاس 2 بچیاں تھیں جو دف کے ساتھ کچھ گا رہی تھیں، اور وہ گا پتہ کیا رہی تھی؟ وہ گا رہی تھی، جنگ بعث ایک وقت میں ہوئی تھی، اس زمانہ میں جو اشعار کہے گئے یا اس کے بعد جو اشعار کہے گئے وہ دف کے ساتھ گا رہی تھیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ شامل ہوئے، داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی موجودگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں یہ شیطانی آوازیں؟ آپ نے فرمایا دعہما یا ابا بکر انہا ایام عید، میرے ابو بکر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ان کو دف بجانے دو اور ان کو جو پڑھتی ہیں ان کو پڑھنے دو، اس کے پڑھنے دو اس لیے کہ آج عید کے ایام ہے، ان کو پڑھنے دو۔ اور دوسری ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں عائشہ ہی فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک انصاری عورت کی شادی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی دف بجانے والیاں نہیں ہیں جو دف بجائیں، اس لیے کہ انصار ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی مجلس میں دف جو آج کی میوزک سے بالکل مختلف چیز ہے، آج جو ڈی جے سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے اس سے کہیں وہ دور کی چیز ہے۔ اس دف کو لے کر جو ایک طرف سے ہے، جس کی آواز اس کو ایک طرف سے لگایا جاتا ہے، دوسری طرف سے اس کو خالی رکھا جاتا ہے تاکہ اس میوزک جو ساز پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکیں، آواز ہو لیکن ساز نہ ہو، اس کو بجا کر خواتین کی مجلس میں یا سب فیملی کے لوگ ہوں تو پھر چھوٹی بچیوں کی مجلس میں بچیوں کے ساتھ وہ اشعار جو ہم فیملی میں اور اس کو بڑی حیاداری کے ساتھ سن سکیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اپنی مجلس کو، اس کی رونق کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے نام پر ڈی جے سسٹم اور پورے کے پورے ماحول کو اس انداز سے ڈیزائن کرنا کہ اس میں یہ احساس ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھے گی، سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا اس میں وہ یوز ٹو ہوں گے، اتنا استعمال ہو چکا ہوگا کہ حلال و حرام کا خیال تک نہیں رہے گا۔ اس میں ایک چیز المعازف بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میوزک کی وہ تیز دار جو ایک تیزی اور اس میوزک کی وہ ڈی جے کا وہ سسٹم جو انسان کے کانوں کو وہ ہیرا کر دیتا ہے، انسان کے کانوں کو اس کی گونج کو انسان کے کان اس کو بسا اوقات برداشت نہیں بھی کر سکتے، وہاں تک چلے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وہ نظام اور سسٹم ہے جس کو میری امت ایک وقت کے بعد حلال سمجھنا شروع کر دے گی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی شادی اور نکاح کے موقع پر جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں بنیادی طور پر ایجاب و قبول ہے۔ نکاح کی تقریب میں سب سے بنیادی طور پر جو چیز وہ ہے ایجاب و قبول۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں، کیونکہ اس پہ بات ذرا تفصیل طلب ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کو ایجاب و قبول سے پہلے جو کچھ چیزیں ہیں بنیادی طور پر وہ بھی، اور انشاءاللہ ایجاب و قبول کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہے حق مہر۔ حق مہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جو حق مہر دیا، ایک روایت میں 400 درہم، لیکن جو زیادہ روایتیں ہیں وہ ہے 500 درہم، اور یہ 1530 گرام بنتا ہے۔ یہ جو 500 درہم چاندی کے سکے ہیں، 1530 گرام چاندی، اب اس کو ہم تولہ میں یا اس کا ریٹ لگوائیں آج کے ریٹ کے حساب سے، یہ کئی 1 لاکھوں میں بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حق مہر کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک واجبی سی چیز نہیں ہے، یہ ایک
عزت و احترام اور ایک خاتون کو ایک عورت کا حق ہے اور اس کو عزت و احترام دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اتنی تقریبات، اتنا پیسہ اور مال و دولت صرف کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر وہ کچھ ہزار، کیونکہ اس کو واجبی اور علامتی سمجھا گیا کہ بس یہ ضرورت ہے جتنا بھی لکھ دو، جو کوئی بات نہیں، لکھ دیں جتنا لکھنا آپ نے. اور بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی فیملیوں کو ایسے کچھ تھوڑا سا لکھواتے ہوئے ہم نے خود دیکھا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحوالے سے ہم نے کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ سنا. آپ کی زندگی کتنی سادہ اور اطمینان، اور آپ کے گھروں کے احوال کیا ہیں آپ سب جانتے. حق مہر کتنا ہے؟ 500 درہم. لیکن یہاں بھی اسراف یہ بھی صحیح نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو کھو دیا جائے. اس کی اہمیت کو کھو دینا یہ بھی غلط، اور اسراف یہ بھی غلط. اعتدال، انسان میں جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کو اپنی اہلیہ کو جو اس کی فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس کی فیملی کی بنیاد بننے جا رہی ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلے دل سے دینا چاہیے اور راضی خوشی دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ مزید جو اس حوالے سے ہماری نکاح کے موقع پر جو ضرورت ہوتی ہے وہ گواہان کی ہے. وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس میں دو گواہ وہ ہونا ضروری ہے، اس کی موجودگی بھی ضروری ہے. اس کا الحمدللہ ہمارے ہاں اہتمام موجود رہتا ہے. لیکن ان گواہان کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہے عادل ہونا. عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ان کا احترام اور وقار باقی ہو، اور وہ فیملی کے معزز لوگ ہوں جن کی موجودگی میں، گواہان کی موجودگی میں یہ سارے کا سارا جو ایک نکاح کا ایک تقریب اور ایک سلسلہ ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کی زندگی میں موقع ہے جو شکر کا موقع ہے، اس کی خوشی کا موقع ہے نا. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ خوشی کے موقع کون سا بار بار آنے، یہ شادی کا موقع ایک دفعہ ہی آنا یا ایک کون سا بار بار آتے ہیں. عزیزان گرامی، اس جملے کو یاد کر لیجئے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے. یہ واللہ واقعی خوشی کا موقع بار بار نہیں آنا. اللہ نے یہ خوشی کا موقع اس لیے دیا کہ اس کو شکر کے ساتھ گزارا جائے. یہ خوشی کا موقع بار بار نہیں آنا مطلب کیا؟ یہ شکر کا موقع بار بار نہیں ملنا. اس کو نافرمانی کر کے گزار نہ دیجئے گا، اس لیے کہ شکر کا موقع بار بار نہیں ملتا. خوشی کے موقعوں کو شکر گزاری کے ساتھ گزاریے، اللہ کی اس نعمت کے احساس کے ساتھ، احسان مندی کے ساتھ گزاریے، تاکہ اللہ کی برکتیں اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، زندگی میں سکون آئے. اور سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ نصیب کے ساتھ ملتا ہے، ورنہ پیسے کے ساتھ اور انسان اپنے عہدے اور جو بھی مادیت ہے اس وقت اس کے ساتھ نہیں لے سکتا. تو عزیزان گرامی، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پر، اپنے احوال پر، اپنے سارے کے سارے پروگرامز پہ ہمیں نظر ثانی کرنا ہوگی. کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، رضا و رغبت ملے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. نہیں کریں گے تو پھر شیطان ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں شریک ہے. دنیا میں اس کے نقصان ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے حضور یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ اللہ کے حضور یہ پیش ہو رہا ہے. قیامت کو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کرے ہم اس سے پہلے اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے.